सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 37 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हिना को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी जान से प्यारी अम्मी अब नहीं रहीं। आतिफ, किरण और इस्माइल शाह के हमदर्दाना बोलों से गो उसे काफी हौसला मिला था, मगर वालदा की मुफारकत का जख्म इतनी जल्दी मुंदमिल होने वाला नहीं था। माँ की मौत का जितना दुख उसे था, उससे कई गुना दुख उसके बाप को हुआ था। अस्पताल से वापसी के बाद वो गुमसुम थी। अपने गम को भुलाकर हिना वालिद की दिलजोई में मसरूफ हो गई। उस दिन किरण उससे मिलने आई हुई थी। थोड़ी देर की गपशप के बाद वो अचानक चौंकते हुए बोली, हिना, रात खबरें सुनी थी? खबरें? नहीं, पर क्यों? एक अजीब सी खबर चल रही थी, बल्कि मेरे आने की वजह भी वही खबर बनी। क्या? कौन सी खबर? कहा जा रहा था कि आंटी जिस कार में सवार थीं वो बगैर कागजात के थी, और ये कि कार में बारूद एक मंसूबा बंदी से फिट किया गया था। यानी रिपोर्टर का कहना था कि कार बाकायदा खुदकुश धमाके के लिए तैयार की गई थी। क्या कह रही हो? हिना गड़बड़ा गई थी। यकीन करो, अब भी शायद ये खबरें चल रही हों, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ एक हफ्ता तो चलती रहती है। किरण ने कमरे में पड़ा टीवी ऑन कर दिया। कमर्शियल चल रही थी, लेकिन स्क्रीन के नीचे लिखी हुई हेडलाइन पर नजर डालकर हिना का दिमाग भग से उड़ गया। वहां वही खबर एक तसलसल से लिखी हुई आ रही थी। ये क्या है? हिना को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी उलझन को हल करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मगर इस मसले को मैं कैसे हल कर सकती हूँ? अंकल से पूछ लो। क्या पूछूं? ऐसा करो कि इस खबर के मुतल्लिक उसे बता दो और देखो वो उस पर क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। वैसे कोई ऐसी बात होती तो पुलिस को पूछ-पूछ के लिए हमारे घर आना चाहिए था। अपनी पुलिस की तेज रफ्तारी को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर ऐसे सवालात का फायदा? अच्छा, मैं पापा से बात करती हूँ, देखूं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अंकल की बातों को तो बाद में शेयर कर लेंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ। और हिना उसे रुखसत करके वालिद के कमरे की तरफ बढ़ गई। तेहरान एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़कर आतिफ और इशफाक ने लाला होटल का रुख किया। आईएसआई के आदमियों को तलाश करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई थी। वो तीनों मुख्तलिफ कमरों में रिहाइश पजीर थे। इस वक्त उनकी मुलाकात सिर्फ मजहर नामी आदमी से हो सकी। बाकी दोनों ड्यूटी पर थे। शनाख्त के कोड वर्ड्स और रस्मी कलिमात के बाद वो बराह रास्त असल बात पर आ गए। सर, डेविड नामी आदमी माइक के फर्जी नाम से यहाँ आया हुआ है। कॉलर का नाम फ्रैंक और जेम्स का अलेक्जेंडर है। जेम्स और कॉलर इकट्ठे रहते हैं, जबकि डेविड उनसे अलहदा मकान में है। इकबाल डेविड की और फखर बाकी दोनों की निगरानी कर रहा है। आप लोग परसों यहाँ पहुंचे थे? जी सर। इस दौरान उन लोगों की कोई खास कार्रवाई? कोई खास नहीं, एक दो मुकामी अफराद से मुलाकात की है। ज्यादातर वक्त अपनी रिहाइश पर ही गुजारते हैं। इंग्लैंड की कोई खास बात? इंग्लैंड से ये फ्रांस चले गए थे, हफ्ता भर उन्होंने वहां गुजारा। इनको अहकामात फोन पर ही मिलते रहे। फ्रांस में ये एक अपार्टमेंट में ही रिहाइश पजीर रहे, और खुशकिस्मती से हमें वहां खुफिया आला फिट करने का मौका मिल गया था। उनकी फ्लाइट में सिर्फ मुझे सीट मिल सकी थी। फखर और इकबाल को एक दिन पहले यहां आना पड़ा। गुड, आतिफ ने खड़े होते हुए कहा। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर उनकी रिहाइश गाहों को एक नजर देखने जाएंगे। सर सॉरी, ठंडे गर्म का मैं पूछ ही ना सका। मजहर का लहजा निदामत का असर लिए हुए था। चाय का कह दो, खाना हमने जहाज में खा लिया था। ये कहकर आतिफ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। चाय पीकर उसने एक बारीक सा मास्क जेब से निकालकर अपना हुलिया तब्दील किया, और फिर यही कार्रवाई उसने इशफाक के चेहरे के साथ दोहराई और चलने के लिए तैयार हो गए। चलते वक्त मजहर बोला, वैसे हुलिया बदलने की कोई खास जरूरत तो नहीं थी सर। इशफाक ने कहा, वो हमें पहचानते हैं मियाँ। फिर ठीक है, मजहर ने इस बात में सर हिलाया। आधे घंटे के बाद वो डेविड की रिहाइश के सामने मौजूद थे। इकबाल से मिलने के बाद आतिफ ने उसे कुछ जरूरी हिदायत दी और बाकी दोनों की रिहाइश की तरफ बढ़ गए। वहां मजहर को छोड़कर वो फखर को साथ लिए होटल में वापस आ गए कि फखर की ड्यूटी का वक्त पूरा हो चुका था। बकिया कार्रवाई के लिए आतिफ ने अगले दिन का इंतखाब किया था। हिना की बातों ने फाजिल खान के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। बेटी को तो उसने किसी न किसी तरह मुतमईन करके वापस भेज दिया,
مگر خود اس کا شاطر دماغ اس مسئلے کو سلجھانے میں مصروف ہو گیا۔ جانے والی چلی گئی تھی، اب اس کے غم میں اپنا گلا پھانسی کے پھندے میں دینا کہاں کی عقل مندی تھی۔ اپنا دامن صاف کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے چوکیدار کو اپنے پاس بلایا۔ شاہین خان، اس دن وہ نئی سزوکی کار تو نے کس کے کہنے پر کوٹھی میں کھڑی کی تھی؟ اس کے پوچھنے پر چوکیدار گڑبڑا کے بولا، سیٹھ صاحب، آپ نے ہی تو حکم دیا تھا۔ ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں، سمجھے؟ فاضل خان نے اسے جھڑکا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو یہی کہنا کہ جو آدمی وہ کار لے کر آیا تھا اس نے میرا حوالہ دیا اور تو نے کار کوٹھی میں کھڑی کروا دی۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، اور فکر کی کوئی بات نہیں، اس بات پر تمہیں کوئی مجرم نہیں ٹھہرا سکتا، اور خبردار اگر تیرے منہ سے اس کے علاوہ اور کچھ نکلا۔ جب اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی سیٹھ صاحب تو پھر منہ سے کیسے نکلے گی؟ گڈ، سمجھدار آدمی ہو۔ باقی اگر پولیس آئے تو نے انہیں بتانا ہے؟ فاضل اسے تفصیل سے سمجھانے لگا۔ جواباً ہر بات پر چوکیدار سر ہلاتا رہا، گویا وہ سب سمجھ رہا تھا۔ آخر میں فاضل خان اسے کہہ رہا تھا، نورل کو ہمارا بتا کر 10,000 روپے بھی لے لینا، یہ تیری وفاداری کا انعام ہوگا۔ بڑی مہربانی سیٹھ صاحب، شاہین نے کہا، اور پھر فاضل خان کا اشارہ پا کر وہ باہر نکل گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد فاضل خان نے موبائل نکالا، ایک دو اہم کالیں کی، پھر چند دوسرے ملازموں کو بلا کر اہم ہدایات دیں، اور اس کے بعد ایس پی کا نمبر ملانے لگا۔ جی سیٹھ صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ ایس پی سکندر حیات کی بھاری آواز ریسیور سے برآمد ہوئی۔ ایس پی صاحب، آپ کو حالیہ حادثے کا تو پتہ ہوگا۔ اپنی شریک حیات کے غم میں ہم پچھلے ہفتے سے بستر سے لگے ہوئے ہیں۔ آج ٹی وی پر میڈیا کی گل افشانیاں سن کر آپ سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سیٹھ صاحب، پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کے پاس تعزیت کے لیے نہ آ سکا۔ باقی جہاں تک میڈیا کی گفتگو کا تعلق ہے تو اس ضمن میں اسپیشل برانچ کا انسپیکٹر دلشاد امین تحقیقات کر رہا ہے، شاید آج یا پھر کل تک آپ کے پاس حاضر ہو۔ ہاں، دلشاد امین سے ہم واقف ہیں، وہ اب اسپیشل برانچ میں چلا گیا ہے۔ ہاں سیٹھ صاحب، اس جیسے محنتی افسر کے لیے اسپیشل برانچ ہی مناسب تھی۔ ایسا ہی ہے، فاضل خان نے جھوٹے منہ اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال اگر ہو سکے تو اسے آج ہی ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، میں بتا دیتا ہوں، تھوڑی دیر تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور فاضل خان نے خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ چوکیدار کو دلشاد امین کی آمد کا بتا کر وہ اس کے متعلق سوچنے لگا۔ دلشاد امین نہایت ہی ایماندار اور محنتی انسپیکٹر تھا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے نہایت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کی آمد تک وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ دلشاد امین کافی دیر بعد وہاں پہنچا۔ الیک سلیک کے بعد اس نے فاضل خان سے رسمی تعزیت کی اور پھر اپنے مدعے پر آ گیا۔ سیٹھ صاحب، میرا ارادہ تو کل آپ کے پاس آنے کا تھا، اب آپ نے خود ہی بلا لیا ہے تو بتائیں کیا صورتحال ہے؟ سچ کہوں انسپیکٹر صاحب تو ہمیں کل ٹی وی دیکھتے ہوئے پتا چلا ہے کہ رخشندہ کسی سزوکی کار میں تھی، حالانکہ گھر میں ایسی کوئی کار موجود نہیں تھی۔ ہم نے تمام ملازمین کو بلوا کر باز پرس کی تو چوکیدار نے بتلایا کہ وہ کار کوئی آدمی ہماری غیر موجودگی میں وہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کار ڈیلر کا کارڈ بھی تھا، میں نے اس شو روم میں بھی بات کر کے پتا کر لیا ہے، وہ بھی اس بات سے لا علم ہے۔ دلشاد نے حیرانی سے پوچھا، یعنی آپ اس بات سے ہی لا علم ہیں کہ مرحومہ سزوکی کار میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی؟ بالکل یہی بات ہے، اس دن میں گھر میں حاضر نہیں تھا اور پھر جس وقت لوٹا، گھر داخل ہوتے ہی مجھے یہ روح فرسا خبر ملی۔ آپ کو کس نے مطلع کیا تھا؟ میرے گارڈز کی گاڑی اس کے پیچھے تھی، ڈرائیور کے علاوہ بھی ایک ہتھیار بند آدمی کی لاش کار میں ملی ہے۔ دلشاد کے لہجے میں شک کی پرچھائیاں تھیں۔ بیٹی کے اغوا کے واقعے کے بعد میں نے اس معاملے میں زیادہ احتیاط برتنا شروع کر دی تھی، اس لیے گھر والوں کے ساتھ گاڑی کے اندر بھی ایک محافظ موجود رہتا تھا۔ فاضل خان نے سارے جواب تیار رکھے ہوئے تھے۔ تو جو محافظ دوسری گاڑی میں تھا اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مرحومہ کس کار میں سوار تھی؟ نہ ہم نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتانے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق نئی کار ہم نے ہی خریدی تھی، اور آج میڈیا کی گفتگو سن کر آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ ہاں، یوں بھی رخشندہ کی موت کے بعد ہم اپنے آپ میں نہیں تھے۔ ان کی ذاتی گاڑی کون سی تھی؟ وہ کار خراب تھی اور اسی وجہ سے وہ یہ نئی کار لے کر گئی تھی۔ فاضل خان کے لہجے میں حقیقی غم کی جھلک تھی۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ کسی دشمن نے بارود سے بھری گاڑی آپ کی غیر موجودگی میں گھر بھجوائی۔ اب اتفاق سے وہ کار مرحومہ بھابھی صاحبہ اپنی ذاتی کار خراب ہونے کی وجہ سے ساتھ لے گئیں۔ لیکن اگر ایسا اتفاق نہ ہوتا تو؟ آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے دشمن نے بارود سے بھری ایک کار آپ کے گھر کس لیے بھجوائی تھی؟
انہیں تو یہ علم نہیں تھا کہ بھابھی صاحبہ کی کار خراب ہے۔ اگر بالفرض یہ علم ہوتا تب بھی ضروری نہیں تھا کہ بھابھی وہی کار استعمال کرتی۔ وہ آپ کی کار میں بھی ہاسپٹل جا سکتی تھی۔ شاید دھماکے سے ہمارے گھر کو اڑانے کا ارادہ تھا، تو پھر دھماکہ کروایا کیوں نہیں گیا؟ ہماری غیر موجودگی میں دھماکہ کیوں کیا جاتا، جبکہ دشمن کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا تھا؟ یہ تو رخشندہ کی بدقسمتی تھی کہ اپنی کار خراب ہونے کی وجہ سے اسے وہی کار میسر ہوئی اور وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ فاضل خان کا جواب مدلل تھا، اس کے باوجود دلشاد کو اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سیٹھ صاحب، آپ کے ملازموں سے کچھ بات چیت کرنی تھی۔ ضرور، فاضل خان نے خندہ پیشانی سے کہا اور نورل کو کہہ کر تمام ملازموں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ دلشاد امین نے فردن فردن سب کو کریدا، مگر وہ رٹے رٹائے بیانات دہراتے رہے۔ گھنٹہ بھر کی مغز ماری کے بعد وہ فاضل خان سے مخاطب ہوا۔ سیٹھ صاحب، ان کے بیانات سے تو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ دشمن کون ہے۔ ویسے اسماعیل شاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ انسپیکٹر صاحب، بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں آپ، فاضل خان تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ بہرحال کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کا کام ہو، کیونکہ بارود کا استعمال وہ اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے کافی دشمن ہیں۔ اوکے سیٹھ صاحب، فی الحال میں چلوں گا۔ اگر کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو مجھے لازماً مطلع کرنا۔ میری تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی اصل بات سامنے آ جائے گی۔ فاضل خان جواباً انشاءاللہ بھی نہ کہہ سکا، فقط سر ہلا کر رہ گیا۔ دلشاد کے جانے کے بعد فاضل خان نے مخصوص موبائل نکال کر منور کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کا موبائل اسے بند ملا۔ دو تین کوششوں کے بعد اس نے اسفند یار کا نمبر ملایا، مگر اس کا نمبر بھی بند تھا۔ اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ دونوں کے سیل فون کا بیک وقت بند ہونا اسے عجیب سا لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا، جو کہ اسفند یار اور منور کے واقف کار کا تھا۔ یس، کال اٹینڈ کرنے والا محتاط انداز میں مستفسر تھا۔ ہم سیٹھ فاضل خان بول رہے ہیں، آپ غالباً نور زمان صاحب بول رہے ہیں۔ او، سیٹھ فاضل صاحب، معذرت چاہوں گا کہ آپ کا نمبر میرے پاس نہیں، اس لیے پہچان نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں نور زمان صاحب، اس سے پہلے فون پر بات کرنے کی نوبت بھی تو نہیں آئی۔ کیسے یاد فرمایا؟ اسفند یار صاحب کا پوچھنا تھا، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اسی طرح منور صاحب کا نمبر بھی بند ہے۔ سیٹھ صاحب، جانکاری کے مطابق تو وہ خفیہ پولیس کی قید میں ہیں۔ ہم سمجھے نہیں، فاضل خان گڑبڑا گیا تھا۔ انہیں ہفتہ بھر پہلے سول کپڑوں میں خفیہ پولیس کے ارکان گرفتار کر کے لے گئے تھے، اور اب تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ اوہ! فاضل خان کے منہ سے تاسف بھری آہ خارج ہوئی۔ سیٹھ صاحب، آپ کی بیگم کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ نور زمان تعزیت کرنے لگا۔ مہربانی نور زمان خان صاحب، بہرحال ان کی کوئی خیر خبر ملتی ہے تو ہمیں ضرور مطلع کرنا۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، اور کچھ؟ نہیں، بس خدا حافظ۔ اس نے موبائل آف کر کے واپس الماری میں رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ ان دونوں کا اکٹھے گرفتار ہونا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایک ہفتے پہلے گرفتار ہونے والوں نے ابھی تک اس کے متعلق زبان بند رکھی ہوئی تھی، اور یہ بات یقین کرنے والی نہیں تھی۔ ایک ہفتے میں تو خفیہ پولیس ہاتھی سے بندر ہونے کا اقرار کروا سکتی تھی، یہ تو پھر دو آدمی تھے، اور پھر ان کی فاضل خان سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ اس نے سوچا، یقیناً میرے خلاف کوئی گہری سازش تیار ہو رہی ہے، یا خفیہ پولیس میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ دلشاد امین کو بے وقوف بنانے کی ساری خوشی خاک میں مل گئی تھی۔ اگر عاطف سے بات کی جائے، وہ ایک اہم پوسٹ پر ہے، اور اس کے حوالے میں نے اتنی رقم بھی کی ہے، وہ لازماً میری مدد کرے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک متضاد سوچ ابھری۔ عاطف کے ساتھ تو پچھلے جرائم پر سودا ہوا تھا، اور یہ بالکل نیا جرم ہے۔ وہ تو اور غصے ہوگا کہ میں ابھی تک اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بلیک لیکوٹ کے نمائندے سے بات کرنے کا سوچا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ مشورہ کر سکتا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا گیا، مسٹر فاضل خان، شاید تم اپنی ناکامی کی رپورٹ دینا چاہتے ہو۔ سر، وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور وجہ بھی معلوم ہوگی۔ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے اب تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ سر، بس قسمت میں یہی لکھا تھا۔ طنزیہ انداز میں کہا گیا، قسمت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جناب سیٹھ صاحب۔ سر، کبھی کبھی تدبیر کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب تم ہار چکے ہو، اور یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ زندگی ایسا ٹورنامنٹ ہے جس میں ناک آؤٹ سسٹم رائج ہے۔
سر، فون کرنے کا مقصد آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ بات بہت بڑھ گئی ہے فاضل خان، ہم پٹے ہوئے مہرے کو زندہ نہیں چھوڑا کرتے، مگر تیری سابقہ خدمات مد نظر رکھتے ہوئے تجھے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ میں پہلے سے زیادہ خدمات سر انجام دے سکتا ہوں۔ بلیک لیکوٹ کے سامنے وہ نوابی بولی بھول جاتا تھا۔ فاضل خان، تم سی آئی کی نظروں میں آ گئے ہو۔ اب تم ہمارے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتے۔ سی آئی کو میں ہڈی ڈال چکا ہوں اور مزید رقم بھی ان کے حوالے کر سکتا ہوں۔ یہ تمہاری بھول ہے بے وقوف۔ رشوت لینا تمہیں آزاد کرنے کا ایک مناسب بہانہ تھا۔ اس میں ان کا فائدہ ہمارے لیے جال بچھانا اور بس۔ گویا ان کی نظروں میں میں اب بھی مجرم ہوں۔ ہاں، اور تیری وجہ سے ہی منور اور اسفندیار گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ بلیک لیکوڈ اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہے فاضل خان۔ سر، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ پاکستان سے بھاگ جاؤ۔ یہ کہتے ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ یہ مشورہ فاضل خان کو مناسب لگا تھا۔ موجودہ حالات اسی بات کے متقاضی تھے کہ وہ پاکستان سے فرار ہو جاتا۔ یوں بھی وطن عزیز میں تمام مشکلات کا آسان حل یہی ہے کہ حکومت کرو، لوٹو کھسوٹو، اور جب دیکھو کہ احتساب کا خطرہ ہے تو بیرون ملک بھاگ جاؤ۔ مظہر، تو نے سامنے سے اور اقبال نے عقبی جانب نگرانی کرنی ہے۔ میں اور اشفاق اندر جائیں گے۔ تمام نے وائرلیس پر رابطے میں رہنا ہے۔ اس وقت وہ ڈیوی کی رہائش گاہ کے سامنے کرائے کی ایک کار میں بیٹھے تھے اور عاطف انہیں پلان سمجھا رہا تھا۔ مظہر نے پوچھا، سر، اگر صرف ایک آدمی باہر رہے؟ عاطف نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈوں کی نگرانی ضروری ہے، اور یوں بھی اندر صرف ایک آدمی ہی ہوگا، اس کے لیے دو آدمی کافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، تمام نے سر ہلا دیا۔ ہم عقبی جانب سے اندر داخل ہوں گے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندر کاروائی کی جائے گی۔ ہر قسم کی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار رہنا۔ کوئی پلان میں تبدیلی کرنا چاہتا ہو؟ اس نے حسب عادت آخر میں پوچھا، مگر سب کا سر نفی میں ہل گیا۔ عقبی دیوار عبور کرتے ہوئے عاطف اور اشفاق اندر داخل ہوئے۔ تم بائیں طرف سے جاؤ، اگر کوئی کھڑکی کھلی ہو تو بتانا۔ اشفاق کو بتا کر وہ خود دائیں طرف مڑ گیا۔ پہلی کھڑکی دیکھتے ہی اسے پلان تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کھڑکی کھلی تھی مگر اس میں جالی لگی ہوئی تھی، اور یقیناً باقی کھڑکیوں کا بھی یہی حال ہونا تھا۔ اسی وقت اسے اشفاق کی آواز سنائی دی، سر، کھڑکیوں میں جالی لگی ہے۔ دیکھ لیا ہے، اب سامنے سے جانا پڑے گا۔ عاطف دبے پاؤں آگے بڑھ گیا۔ مین گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ مظہر، گیٹ پر ہلکی سی دستک دے کر چوکیدار کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ جی سر۔ مظہر کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی گیٹ ہلکے سے کھٹکھٹایا گیا اور چوکیدار چونکتے ہوئے ذیلی کھڑکی کھولنے لگا۔ اتنی مہلت ان کے لیے کافی تھی۔ وہ دونوں بجلی کی سی صورت سے اندرونی عمارت میں گھس گئے۔ انہیں مظہر کی چوکیدار سے بات چیت سنائی دینے لگی۔ وہ کسی فرضی آدمی کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے وہ چوڑی گیلری میں پہنچے۔ وہاں 3 کمروں کے دروازے موجود تھے، جن میں سے درمیانی دروازے میں ہلکی سی درز موجود تھی اور اس سے ٹی وی چلنے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ کھلے دروازے نے ان کا آدھا کام آسان کر دیا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں اکٹھے اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے پسٹل کا رخ کمرے کے واحد مکین ڈیوی کی طرف تھا، جو میز پر نقشہ پھیلائے کام میں مصروف نظر آیا۔ ٹی وی پر کوئی مقامی چینل چل رہا تھا۔ نیوز کاسٹر غالباً فارسی میں خبریں پڑھ رہی تھی جو ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ تم تم کون ہو تم؟ ڈیوی بدلے حلیے کی وجہ سے انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ عاطف نے اپنا ماسک اتارتے ہوئے کہا، خادم کو عاطف کہتے ہیں۔ اس ڈرامے کا مقصد، ڈیوی نے لہجے کو بے خوف بنانے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تم سے کچھ ادھار چکانا تھا مسٹر ڈیوی۔ یاد ہے نا آخری ملاقات میں نے کہا تھا کہ کوشش کرنا دوبارہ میرا سامنا نہ ہو۔ تو میں نے کب کوشش کی ہے سامنا کرنے کی؟ تمہاری گرائمر کا حال بھی میری طرح کچھ اچھا نہیں مسٹر۔ میں نے کہا تھا کوشش کرنی ہے میرا سامنا نہ ہو۔ سادہ الفاظ میں مجھ سے بچنا ہے کہ تم میرے ملک و قوم کے مجرم ہو، اور مجرموں کو معاف کرنے کا میں بالکل قائل نہیں۔ آپ کی حکومت سے معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ معاہدہ؟ مسٹر، وہ معاہدہ نہیں، دھونس تھی۔ ایک کنفرم مجرم کو رہا کرنا۔ کیا تیری حکومت اسی طرح مجرموں سے معاہدے کیا کرتی ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر آپ کے ایک ذمہ دار عہدے دار نے تو معاہدہ کیا ہے نا، اور اس کی پاسداری آپ کو لازم ہے۔ بے وقوف، اس نے کوئی قانونی معاہدہ نہیں کیا۔ تیری تنظیم کی وساطت سے اسے کرسی ملی۔ جواباً ایک مجرم کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے اس نے نمک حلالی کا مظاہرہ کرنا چاہا، جو ملک و قوم سے غداری تھی۔
اگر میں ابھی آپ سے معاہدہ کرنا چاہوں، تم کیا دے سکتے ہو؟ آپ مانگ کر دیکھیں، پاکستان کا جتنا نقصان کر چکے ہو کیا اسے پورا کر سکتے ہو؟ کوئی ایسی چیز مانگو جو ممکن ہو۔ میرا خیال ہے کافی گپ شپ کر لی ہے۔ عاطف نے جیب سے سائلنسر نکال کر پستول کی نال پر چڑھایا۔ ڈیوی کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ پلیز مسٹر عاطف، وہ گڑ گڑایا۔ الوداع مسٹر ڈیوی۔ عاطف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ڈیوی کی دونوں آنکھوں کے بیچ روشن دان کھل گیا تھا۔ چند سیکنڈ تک ہاتھ پیر جھٹکنے کے بعد وہ ساکن ہو گیا۔ اشفاق نے پوچھا، سر، تلاشی لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ پسٹل جیب میں ڈال کر وہ دوبارہ اپنا ماسک ٹھیک کرنے لگا۔ سر، کام ہو گیا ہے، اس کے کانوں میں مظہر کی آواز گونجی۔ ہاں، اور ہم باہر نکل رہے ہیں، تم چوکیدار کو دوبارہ اپنی جانب متوجہ کرو۔ اوکے کہہ کر مظہر کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچے اس وقت مظہر دستک دے کر چوکیدار کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ کوٹھی کی دائنی سائڈ سے چکر کاٹتے ہوئے وہ عقبی سمت میں پہنچے اور پھر دیوار عبور کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ وہاں سے چاروں کار میں بیٹھ کر کالر اور جیمز کی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں فخر ان کا منتظر تھا۔ عاطف نے جاتے ہی فخر سے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ دونوں موجود ہیں سر، شام کے ٹائم ہی باہر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، تم کوٹھی کی عقبی جانب چلے جاؤ، اقبال سامنے سے نگرانی کرے گا اور ہم تینوں اندر داخل ہو جائیں گے۔ اقبال اور فخر سر ہلاتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، جبکہ عاطف ان دونوں کے ہمراہ کوٹھی کی عقبی جانب بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ کوٹھی کے اندر تھے۔ ان کی خوش قسمتی کہ عقبی جانب ہی انہیں کھلی کھڑکی مل گئی۔ اس سے ہوتے ہوئے وہ اندرونی عمارت میں داخل ہوئے۔ دونوں انہیں ڈرائنگ روم میں ہی مصروف گفتگو نظر آئے۔ وہ تینوں بے دھڑک اندر داخل ہو گئے۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید تمہیں حیرانی ہو کہ ہم کون ہیں؟ عاطف نے ماسک اتارتے ہوئے کہا۔ فدوی کو عاطف کہتے ہیں اور تم لوگوں کو اپنا جرم خوب معلوم ہے۔ وضاحت کرنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس کے سائلنسر لگے پستول سے 2 مرتبہ ٹھک ٹھک کی آواز نکلی اور وہ صوفوں پر گر کر تڑپنے لگے۔ چلو۔ عاطف ان کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے واپس مڑ گیا۔ اپنی آمد کا راستہ استعمال کرتے ہوئے وہ تینوں باہر آ گئے اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ عاطف مظہر سے مخاطب ہوا، کل کی فلائٹ سے ہمارے لیے سیٹیں ریزرو کروا لو اور اپنے بارے میں دانش صاحب سے پوچھ لینا۔ وہ جواباً بولا، ہم نے بھی واپس جانا ہے سر۔ اوکے، سیٹس کنفرم کر کے مجھے مطلع کر دینا۔ جی سر کہہ کر مظہر کمرے سے نکل گیا۔ ہنا کی ماں کی موت کے بعد 3 دن تک اسماعیل اپنے کوارٹر تک محدود رہا۔ اس دوران وہ مسلسل فاضل خان کے خلاف منصوبے بناتا اور بگاڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ اچھوتا خیال آیا کہ فاضل خان نے اپنے گرگوں کے مر جانے کے بعد محافظوں میں نئے آدمی شامل کیے ہوں گے اور وہ اس کے ملازم ہی تو ہوں گے، کوئی رشتہ دار تو نہیں۔ اور دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ اپنے مالک سے غداری بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ فاضل خان کے کسی آدمی کو ورگلا کر اور دولت کا لالچ دے کر اپنا کام نکالے گا۔ نئے پلان پر عمل کرنے کے لیے وہ حلیہ بدل کے کوارٹر سے باہر آ گیا۔ سارا دن اسے کوٹھی کے دائیں بائیں گھومنا پڑا۔ آخر سپہر کے ٹائم اس نے 2 آدمیوں کو محافظوں کی جیپ میں باہر آتے دیکھا۔ وہ بے دھڑک ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس موٹر سائیکل موجود تھی۔ ایک ورک شاپ میں ان کو رکتا دیکھ کر وہ بھی ایک سائٹ پر رک گیا۔ شاید انہوں نے جیپ کا کوئی کام کروانا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلد ہی ان دونوں میں سے ایک آدمی ورک شاپ سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ فرلانگ بھر فاصلے پر موجود ایک ہوٹل کی طرف تھا۔ اسماعیل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل میں داخل ہوا، اسماعیل بھی پارکنگ میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اندر گھس گیا۔ وہ اسے کونے کی ایک میز پر اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ اس کے قریب جا کر اسماعیل نے پوچھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھیں بھائی صاحب۔ گہری نظروں سے اسماعیل کا جائزہ لے کر اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ چائے پئیں گے آپ؟ مہربانی جی، میں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرانی تھی۔ اسماعیل بیرے کو چائے کا بتا کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ غالباً سیٹھ فاضل کے آدمی ہیں۔ اسماعیل کی بات پر اس نے چونکتے ہوئے پوچھا، ہاں، مگر تم کیسے جانتے ہو؟ سیٹھ صاحب ایک مشہور شخصیت ہیں، آتے جاتے نظر پڑ ہی جاتی ہے، اور پھر ویسے بھی انہیں آپ لوگوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگ زیادہ نظروں میں ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اسماعیل نے گفتگو جاری رکھی۔ الہی بخش۔ بخش بھائی، اگر میں فاضل خان صاحب کے پاس کام کرنا چاہوں؟ بھائی صاحب، یہ کام اس کا خاص آدمی نورل کرتا ہے، کہتے ہو تو اس سے ملوا دیتا ہوں۔ ویسے تنخواہ وغیرہ کتنی دیتا ہے؟
تنخواہ کیا یار، بس گزارا ہی چلاتا ہے، اس نے منہ بنایا۔ 1 لاکھ کمانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 1 لاکھ؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا ایک کام کرو اور 1 لاکھ وصول کرو۔ پہلے کام بتاؤ۔ کسی آدمی کی نگرانی کرنی ہے اور اس کے بارے میں ایک ایک پل کی رپورٹ دینی ہے۔ پر میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ الہی بخش کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کام کے لیے تیار تھا۔ موجودہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے بھی تم میرا کام کر سکتے ہو۔ اسماعیل آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ وہ کیسے؟ فاضل خان کی نگرانی کرنی ہے، اسماعیل مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ مجھے نمک حرام سمجھا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ بھرا تھا۔ 1 لاکھ کام سے پہلے اور 1 لاکھ کام کے بعد۔ اسماعیل نے ریٹ بڑھاتے ہوئے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھ دی۔ نوٹوں کی جھلک نے عجیب اثر دکھایا۔ الہی بخش کے بگڑے تاثرات میں نرمی جھلکی جو بتدریج اسبات میں ڈھلتی گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مگر میں اس کے ہر پل کی رپورٹ نہیں دے سکتا۔ ہر پل سے مراد اس کے گھر سے نکلنے اور واپس آنے کی رپورٹ۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اسماعیل نے نوٹوں کی گڈی اس کی سمت بڑھائی جو اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے سرعت سے جیب میں رکھ لی۔ اسے معلوم ہو گیا تو دونوں جان سے جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہوئی ہے، کسی تیسرے کو پتہ چلے گی تو اسے معلوم ہوگی نا۔ اور یوں بھی تو نے صرف نگرانی کرنی ہے، اس پر حملہ نہیں کرنا، نہ اس کے گھر سے کوئی چیز چرانی ہے۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ دولت نے اس کے لہجے میں احترام پیدا کر دیا تھا۔ غازی شاہ، اسماعیل نے نام کا آخری حصہ دہرایا۔ اس نگرانی سے آپ کو کیا فائدہ؟ کہتے ہیں میٹھے آم کھاتے ہوئے پیڑوں کو گننے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ شاید آپ بتانا نہیں چاہتے۔ کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتاتا۔ اوکے، آپ کو رپورٹ کیسے دینی ہوگی؟ بخش نے اصرار نہیں کیا تھا۔ میرا نمبر نوٹ کر لو، اس پر کال کر لیا کرنا۔ اسماعیل کا موبائل نمبر نوٹ کر کے وہ اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر مجھے اجازت؟ بالکل، اور ہاں، اگر کام تسلی بخش پایا گیا تو انعام بھی ملے گا۔ اسماعیل نے اسے لالچ دینا مناسب سمجھا کہ اس طرح وہ کام دل جمعی سے کرتا۔ ایک اہم کام بہت آسانی سے نبٹ گیا تھا، باقی کا دن اس نے ضروری سامان کی خریداری میں گزارا۔ فاضل خان کا مسئلہ ہینا کی وجہ سے بہت طول کھینچ گیا تھا اور اب وہ جلد از جلد اسے نبٹانا چاہتا تھا۔ سر، اس طرح عاطف کی اس تجویز کی بدولت 2 اہم مہرے پکڑے گئے ہیں۔ کراچی میں ہونے والی زیادہ تر دہشت گردی کے واقعات ان دونوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوئے کہ ایک آدمی کا کام دہشت گردی کے آلات تیار کرنا تھا اور دوسرا انہیں استعمال کرنے کے لیے آدمی مہیا کرتا تھا۔ صدیقی صاحب اس وقت بدر صاحب کے آفس میں بیٹھا اسے تفصیل سے تازہ صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ درست ہے، مگر ہم نے اس کی قیمت بھی تو ادا کر دی ہے۔ میری مراد بلیک لیکوڈ کے ایجنٹس کی رہائی سے ہے۔ بدر صاحب اب تک ڈیوی پارٹی کی رہائی نہیں بھلا پایا تھا۔ سر، ان سے ہم نے ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ صدیقی صاحب، وہ پاک سرزمین کے مجرم تھے۔ گو کئی مجرم قانون کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں، مگر یہ تو پکڑے گئے تھے نا۔ ان کو رہا کرنا اور پھر میری بدقسمتی کہ ان کی رہائی کا حکم بھی مجھے دینا پڑا، یہ سب عاطف کی تجویز کی بدولت ہی ہوا۔ سر، شاید یہ خبر آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے کہ وہ تینوں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ عاطف نے پرسوں انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ بدر صاحب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کیا وہ دوبارہ پاکستان آ گئے تھے؟ نہیں سر، انہیں ایران میں ہلاک کیا گیا ہے۔ بجارتے نہ بجواؤ۔ بدر صاحب کے لہجے میں خفگی بھرا اشتیاق تھا۔ جواباً صدیقی صاحب نے ساری تفصیل اس کے گوش گزار کر دی۔ عاطف کے ایران جانے کی بات سے مجھے کیوں لا علم رکھا گیا؟ کیونکہ میں خود اس بات سے لا علم تھا۔ اس نے 1 ہفتے کی چھٹی مانگی اور 4 دنوں میں واپس آ کر غیر رسمی طور پر مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اسی طرح میں نے بھی آپ کو رپورٹ نہیں دی۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور صدیقی صاحب کی بات پر بدر صاحب کہا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ عاطف بھی خوب ہے۔ بدر صاحب کے لہجے سے صدیقی کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ عاطف سے خفا نہیں ہے۔ سر، دشمن ملک عناصر کے لیے اس کے دل میں ذرا بھر بھی رحم نہیں۔ صدیقی صاحب، ایسے جوان ملک و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ آج جبکہ جوانوں کو لہو و لعاب سے فرصت نہیں، ایسے حالات میں عاطف جیسے جوان کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ بجا ارشاد فرمایا۔ صدیقی صاحب کا سر اس کی تائید میں اوپر نیچے ہلنے لگا۔ میری طرف سے اسے تھینکس کہہ دینا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں صحیح طریقے سے سو نہیں سکا تھا۔ حالانکہ مجرموں کی رہائی میری منشا کے خلاف تھی، مگر پھر بھی ضمیر کی عدالت میں جواب دہی کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کی خوشی اس کے لیے کسی بڑے انعام سے کم نہیں ہوگی سر۔ انعام تو خیر اسے توقع سے بھی بڑھ کر ملے گا، اور ضرور ملے گا۔
لیکن وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ سر کچھ ہمیں بھی پتا چلے؟ صدیقی صاحب مسکرائے۔ سمیہ نے ماسٹرز کر لیا ہے اور جانتے ہو دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے ہیں۔ سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عاطف کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ خاندانی لڑکا ہے میاں۔ سمیہ سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ عاطف میاں کسی کیس کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس نے اپنے بارے میں سب کچھ سمیہ کو بتا دیا تھا اور اپنے والدین کو ہمارے ہاں بھیجنے کے بارے میں پوچھا۔ جواباً سمیہ نے بتایا کہ اس کے ماسٹرز کرنے کے بعد ہی وہ اپنے والدین کو ہمارے ہاں بھیج سکتا ہے۔ اب دونوں کی کبھی کبھار فون پر ہیلو ہائے ہو جاتی ہے اور بس۔ میں نے بھی عاطف میاں کو باور کروانے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی کہ سمیہ میری بیٹی ہے۔ یوں بھی میں اس کی کارکردگی اور ایمانداری سے مطمئن تھا۔ باقی نہ تو وہ فلمی انداز کا کوئی گھٹیا عاشق ہے اور نہ ہی سمیہ کوئی گرے پڑے کردار کی مالکہ ہے۔ اپنی ہر بات وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ صدیقی صاحب نے کہا، پھر یہ تو واقعی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ انعام کا تو نام ہے صاحب، میں تو یوں بھی کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ بہرحال میری طرف سے پیشگی مبارک قبول کر لیں سر۔ تھینکس صدیقی صاحب۔ سر وہ میرے لیے بیٹی کی طرح ہے۔ جتنی آپ کو سمیہ پیاری ہے اتنا ہی وہ مجھے عزیز ہے۔ وہ بھی تو آپ کی ہر بات بے چوں چراں تسلیم کرتا ہے۔ صدیقی صاحب مسکرائے۔ شاگرد جو ٹھہرا وہ کیا کہتے ہیں، فرما بردار شاگرد۔ بہرحال اسے بتا دینا کہ ہفتے کی شام کو اس کی ہمارے ہاں دعوت ہے، بما اس کے استاد محترم کے۔ اوکے سر۔ اس کے علاوہ کوئی حکم؟ صدیقی صاحب جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ حکم نہیں، درخواست ہے صدیقی صاحب۔ بدر صاحب اس کو الوداع کرنے کے ارادے سے کھڑے ہو گئے۔ 2 دن الہی بخش نے باقاعدگی سے اسماعیل کو رپورٹ پیش کی۔ تیسرے دن اسماعیل نے اسے ملاقات کے لیے اسی ہوٹل میں بلا لیا جہاں وہ پہلی مرتبہ ملے تھے۔ مسٹر بخش، کام اچھا پایا گیا ہے، اس لیے یہ تیرا انعام ہے۔ اسماعیل نے چند بڑے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ نوٹ وصول کرتے ہوئے بخش کی باتیں کھل گئی تھی۔ اتنے معمولی کام کے اتنے زیادہ پیسے، اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، مگر اسماعیل کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پہلے فاضل خان اور پھر انسپیکٹر حاکم داد سے وہ اچھی خاصی رقم وصول کر چکا تھا۔ بہت مہربانی صاحب۔ الہی بخش کے لہجے میں مؤدبانہ انداز در آیا تھا۔ اور بھی ملیں گے میاں، بس تم کام صحیح طرح کرتے رہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں صاحب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ رات کو کتنے محافظ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں؟ اسماعیل مطلب کی بات پر آ گیا۔ چوکیدار گیٹ پر ہوتا ہے، جبکہ ایک محافظ کوٹھی کی عقبی جانب، 2 محافظ سیٹھ صاحب کے بیڈ روم کے دروازے پر اور ایک چھوٹی بی بی کے بیڈ روم کے دروازے پر موجود ہوتا ہے۔ ان 5 کے علاوہ 5 بندے کوٹھی کے اندر موجود کوارٹر میں تیار لیٹے ہوتے ہیں اور ہلکی سی گڑبڑ پر مدد کو آ سکتے ہیں۔ یہی 5 آدمی آدھی رات کے بعد ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں اور پہلے والے سو جاتے ہیں۔ الہی بخش نے تفصیل سے تمام محافظوں کی ڈیوٹیاں بتا دی تھی۔ تمہاری ڈیوٹی کس جگہ پر ہوتی ہے؟ کوئی متعین جگہ نہیں۔ کیا مرضی کی ڈیوٹی لے سکتے ہو؟ ہاں، اس بارے میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کر لیتے ہیں۔ تو یوں کرو کہ آج رات کوٹھی کے گیٹ پر سیکنڈ ڈیوٹی لینی ہے۔ شاید آج رات مجھے کوٹھی میں گھسنا پڑے۔ مگر اسماعیل نے قطع کلامی کی، نہ میں نے چوری کرنی ہے اور نہ کوٹھی میں کسی کو جانی نقصان پہنچانا ہے۔ بس کوٹھی کا جائزہ لے کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل نے چند مزید نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے تھے۔ حریصانہ انداز میں نوٹ جھپٹتے ہوئے وہ بولا، اوکے، مگر احتیاط سے آنا، اگر پکڑے گئے تو دونوں مارے جائیں گے۔ تو فکر نہ کر یار، تم پر بات نہیں آنے دوں گا۔ بس صاحب دیکھ لینا، میری نوکری اور عزت دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ کہہ دیا نا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب تم جاؤ، بس ٹائم یاد رکھنا، رات کے 2 بجے آؤں گا۔ الہی بخش اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ کے بعد اسماعیل بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ بقیہ دن اس نے اپنے کوارٹر ہی میں گزارا۔ رات کو 1:30 بجے وہ فاضل خان کی کوٹھی کے سامنے موجود تھا اور ٹھیک 2 بجے اس نے مین گیٹ کو بالکل خفیف سا کھٹکھٹایا۔ الہی بخش اس کا منتظر تھا۔ ذیلی کھڑکی کھول کر اس نے اسماعیل کی شناخت کی اور ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ صاحب، عقبی چوکیدار کو نیند کی گولیاں چائے میں ملا کر پلا دی ہیں۔ تم جلدی جلدی کوٹھی کا جائزہ لو، لیکن خیال کرنا اندر محافظ جاگ رہے ہیں۔ اسماعیل وہاں فاضل خان اور اس کے محافظوں کی گاڑیوں میں خود ساختہ بم فٹ کرنے آیا تھا، لیکن الہی بخش کی بات سے اس کی بات سنتے ہی اس کے ذہن میں ایک عمدہ سی ترکیب آئی اور وہ گاڑیوں میں بارود فٹ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا بولا، الہی بخش ایسا کرو، صبح 12 بجے مجھے ملنا، وہیں جہاں پہلے ملے تھے۔ مگر آپ نے کوٹھی کا جائزہ لینا تھا۔ بس لے لیا جائزہ، تم 12 بجے تک پہنچ جانا۔ ٹھیک ہے صاحب۔
وہ فرما برداری سے بولا اور اسماعیل واپس چل دیا۔ 12 بجے وہ الہی بخش کے ساتھ اسی ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران وہ روایتی گفتگو کرتا رہا۔ کھانے کے بعد اس نے چائے منگوائی اور چائے پیتے ہوئے وہ مطلب کی بات پہ آ گیا۔ الہی بخش، یہ بتاؤ رات کا کھانا کہاں اور کس ٹائم کھاتے ہو؟ کوٹھی میں ہی کھاتے ہیں صاحب۔ سیٹھ صاحب اور چھوٹی بی بی قریباً 8:30 بجے ڈنر کرتے ہیں۔ ان کے بعد تمام ملازمین کھانا کھاتے ہیں۔ مالکوں اور ملازموں کا کھانا اکٹھا بنتا ہے؟ ایسا پہلے کہیں ہوا ہے صاحب؟ صحیح کہا۔ اسماعیل نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر جیب سے رقم کی گڈی نکال کر اس کی سمت بڑھائی۔ یہ 1 لاکھ روپے ہیں، تمہارا پچھلا حساب بے باک۔ بڑی مہربانی صاحب۔ الہی بخش کی باتیں کھل گئیں۔ اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس آدمی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ پہلی مرتبہ تو اس نے اسماعیل کے دیے ہوئے نوٹ باقاعدہ بینک سے چیک کروائے تھے کہ کہیں نقلی نہ ہوں۔ اب نیا سودا کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ الہی بخش کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسماعیل نے پوچھا، کیا تم کچن میں بآسانی جا سکتے ہو؟ مطلب تمہارے کچن کے اندر جانے میں کوئی قباحت تو نہیں؟ کون سا کچن؟ جس میں ملازموں کا کھانا بنتا ہے۔ ہاں، اپنے کچن میں ہم آسانی سے جا سکتے ہیں، البتہ مالکوں کے کچن میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ بخش کے لہجے میں ہلکی سی حیرانی تھی۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو نے ملازموں کے سالن میں یہ دوائی کی شیشی انڈیلنی ہے۔ 2 لاکھ روپے دوں گا۔ اسماعیل نے دوائی کی ایک چھوٹی سی شیشی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ بے ہوشی کی دوا۔ جو آدمی بھی سالن کھائے گا 4-5 گھنٹے تک بے ہوش رہے گا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہکلا گیا۔ کچھ نہیں، فاضل خان کے ساتھ تھوڑا حساب کتاب کرنا ہے۔ مگر اس کام میں خطرہ ہے۔ سوری، میں اسماعیل نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، 3 لاکھ۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں جناب، اصل میں 4 لاکھ۔ اسماعیل نے اس کا فکرہ پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ بخش کے چہرے پر عجیب سا تاثر بھرا لوہا گرم دیکھ کر اسماعیل نے بولی بڑھائی، 5 لاکھ، بلکہ 6 لاکھ، اور سارے کام سے پہلے۔ بخش کا سانس اتھل پتھل ہو گیا۔ اگر پکڑا گیا تو جان سے جاؤں گا۔ وہی کھانا خود بھی کھا لینا، تم بھی بے ہوش ہو جاؤ گے اور اس طرح سارے ملازم مشکوک ہوں گے۔ اکیلے تم پر بات نہیں آئے گی۔ اور گھبرانا نہیں، اس میں صرف بے ہوشی کی دوا ہے۔ اگر تجھے شک ہو تو میں تھوڑی سی دوا پی کر بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بتا دو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں۔ پھر بھی بخش مصر ہوا۔ یہ کام کوئی بھی دوسرا اس سے کم رقم میں کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، باقی تیری مرضی۔ ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے۔ اسماعیل کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ میں راضی ہوں۔ یہ دوا کھانے کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد اثر کرے گی۔ تم ایسا کرنا کہ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے فون کر دینا۔ لیکن یقین کر لینا کہ تمام محافظوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اوکے صاحب۔ چلو پھر تمام رقم تمہیں دے دوں، اور یاد رکھنا آج ہی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ ہو جائے گا صاحب، لیکن وعدہ کرو کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میرا نام نہیں لوگے۔ کیسی گڑبڑ؟ سیٹھ صاحب نے تو وہ سالن کھانا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس وغیرہ کو بلا لے۔ بخش نے وضاحت کی۔ فکر نہ کرو، تمہارا نام کسی صورت نہیں آئے گا، اسماعیل نے کہا، اور بخش اطمینان بھرے انداز میں سر ہلانے لگا۔ سر، فاضل خان بیٹی کے ساتھ بیرون ملک بھاگنے کی فکر میں ہے۔ عاطف کو عرفان کی کال موصول ہوئی تھی۔ عاطف نے پوچھا، فون کال ٹریس کی ہے؟ جی سر۔ یعنی اب اسے گرفتار کر لینا چاہیے؟ جی سر۔ انسپیکٹر دلشاد امین بھی اسی تگ و دو میں ہے۔ کل وہ اس کے پاس آیا تھا، بلکہ فاضل خان نے خود ہی ایس پی کو فون کر کے اسے بلایا تھا۔ وہ اس کی بیوی کی کار میں ہونے والے دھماکے کی تفتیش کر رہا ہے۔ اگر آپ فاضل خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تو اس کے خلاف سارے ثبوت دلشاد امین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دلشاد امین کے بارے میں پہلے رپورٹ کیوں نہیں دی؟ کل آپ حاضر نہیں تھے۔ راجہ ذیشان آپ کی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھا اور اسے رپورٹ دے دی تھی۔ شاید آپ کو بتانا اسے یاد نہ رہا ہو۔ اس کے جانے کا ارادہ کب تک ہے؟ شاید 1-2 دن میں نکل پڑے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، صدیقی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں۔ یوں بھی اس کی نگرانی ہو رہی ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ سر، یاد آیا، الیاس بتا رہا تھا کہ رات ایک آدمی 2 بجے فاضل خان کی کوٹھی پہ آیا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی تو چوکیدار نے کھڑکی کھول کر اسے اندر بلا لیا، اور پھر 1-2 منٹ کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس کا تعاقب کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک تو الیاس اکیلا تھا، دوسرا اسے محسوس ہوا کہ وہ چوکیدار کا کوئی جاننے والا ہوگا۔ اگر اس کا تعلق فاضل خان سے ہوتا تو وہ اسے ملے بغیر تو واپس نہ جاتا۔ نگرانی پہ 2 آدمی معمور کرنے چاہیے تھے۔ اگر ایسا کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو الیاس کو اسی وقت فون کر کے کسی کو بلانا چاہیے تھا۔ تعاقب بہرحال لازمی تھا۔ غلطی ہو گئی سر، ایسا ہی ہے۔ بہرحال آئندہ خیال رکھو۔
یہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں کوئی بات کتنی ہی غیر اہم کیوں نہ ہو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سر، دوسرا آدمی ابھی متعین کر دیتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ کہہ کر عاطف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیقی صاحب کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ آؤ میاں، صدیقی صاحب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ آج میں تمہاری طرف آنے والا تھا، اچھا ہوا تم خود آ گئے۔ عاطف مسکرایا۔ نصیب دشمنا، طبیعت تو ٹھیک ہے سر۔ ایک لڑکی ملی تھی آج، تمہارا گلہ کر رہی تھی، سوچا تمہیں براہ راست اس کا شکوہ پہنچا دوں۔ لڑکی؟ شکوہ؟ عاطف سچ مچ حیران ہو گیا تھا۔ جی، لڑکی بمائے شکوہ شکایت کے، غالباً سمیہ یا اسی طرح کا کوئی نام بتا رہی تھی۔ یونیورسٹی کی طالبہ ہے، بلکہ تھی کہ ابھی ابھی ماسٹرز کے امتحان سے فارغ ہوئی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ عاطف صاحب لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ سر، میں اور لڑکی؟ مگر یہ سمیہ؟ عاطف سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ تیرا کیا خیال ہے میاں، اکیلے تم جاسوس ہو پاکستان میں؟ اپنے استاد کو بھول گئے کیا؟ ہم بہرحال اس مرحلے سے کافی پہلے گزر چکے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں سر، یہ کوئی ایسا عشق نہیں ہے جیسا کہ آپ جوانی میں کرتے رہے ہیں۔ ہم بس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے والد محترم راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب تک تو میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ پہلے سمیہ خود ان سے بات کریں گی اور اگر ان کی اجازت ہوئی تو میں امی جان کو کراچی بلاؤں گا، ورنہ اللہ مالک ہے۔ صدیقی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے والد کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ ہاں، اگر اس نے اپنی بیٹی کا کہنا نہ مانا تو آپ کو زحمت دینی پڑے گی، لیکن میں کم از کم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سمیہ نے اس موضوع پر آپ سے کوئی بات کی ہوگی۔ ویسے ہی مذاق کر رہا تھا یار، تم نے تو سنجیدگی سی لے لیا۔ اتنا ڈرتے ہو اس کی ناراضگی سے؟ اب منہ نہ کھلوائیں سر، آپ اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے آنٹی سے۔ صدیقی صاحب مسمی صورت بنا کر بولے۔ اب تو پہلے سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں بھائی، اور یہ تو اس کی مہربانی کہ پٹائی نہیں کرتی، ورنہ… خیر، یہ راز کی باتیں ہیں، جلد جان جاؤ گے۔ اور عاطف کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے سر، سچ سچ بتائیں، آپ کو سمیہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ اس وقت یہ بات راز رہنے دو، بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تو یہ جان لو کہ ہفتے کی شام بدر الدین صاحب نے تمہیں کھانے پر بلایا ہے۔ بدر الدین صاحب اور کھانا؟ عجیب بات کر رہے ہیں سر۔ تیری کارکردگی سے انہیں خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے انہیں بتا دیا ہے سب کچھ؟ وہ ہم سے زیادہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور ان کی رہائی کا حکم دینا ان کی مجبوری تھی۔ سر، میں ایک مشورے کے لیے حاضر خدمت ہوا تھا۔ عاطف مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں سن رہا ہوں۔ اور عاطف نے ساری صورتحال تفصیل سے بیان کر دی۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، اب سوال یہ ہے کہ فاضل خان کو ابھی گرفتار کر لیں یا ایک دو دن مزید دیکھ لیں؟ یہ کوئی اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے، جب نگرانی ہو رہی ہے تو گرفتاری رہنے دو، دیکھو وہ کیا کرتا ہے، شاید اس کے ذریعے کوئی اور کالی بھیڑ سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے سر، ویسے معلوم یہی ہوتا ہے کہ فاضل خان کا باب بھی بند ہونے کو ہے۔ جی سر، کوئی بھی مجرم زیادہ عرصہ تک من مانیاں نہیں کر سکتا۔ روہت کا کیا ہوا؟ فی الحال تو مہمان نوازی ہو رہی ہے، اور چند دن مزید بھی اس کی سیوا ہوتی رہے گی۔ اس نے کافی تنگ کیا ہے، سنا ہے بڑے مقابلے ہوتے رہے ہیں۔ نہیں سر، بس وہ… میاں، راجہ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا چکا ہے۔ جب سب کچھ پتا ہے تو شرمندہ کرنا ضروری تھا سر۔ شرمندہ نہیں، متنبہ کر رہا ہوں۔ بدر صاحب کو پتا چلا تو بے عزت کرے گا۔ داؤ پیچ میں مہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجرموں سے مقابلے کا انعقاد شروع کر دو۔ جب وہ قابو آ گیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ طاقت کے اظہار کی کوئی ضرورت تھی۔ عاطف یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ سر، میں نے کبھی اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا۔ طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن کبھی کبھی لڑائی انسان پر اس انداز میں مسلط کر دی جاتی ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مجھے سب پتا ہے، صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ صفائیاں نہیں دے رہا سر، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا مان لیا یار، اب موضوع بدلو۔ تو پھر مجھے اجازت دیں۔ عاطف جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی کام کرنے ہیں۔